या 3 बजे जाएंगे? बोलिए भाई, महबूब साहब के पास छोड़ेंगे आप? वो 2 बजे बोले तो भी जाएंगे, 3 बजे बोले तो भी जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे बोलो? अरे जाना साहब, महबूब साहब खा ले, हम सो जाएंगे। कोई सोएगा? पैसे के लिए तो जागेंगे, पैसे के लिए तो सर्दी भाग जाएगी, हवा भाग जाएगी। यहाँ तो अल्लाह उसके रसूल की रहमत बट रही है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ थोड़ा सा ठंड ये वो सब नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाल्लाह आगे बोलता हूँ। अब आज जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह महबूब हुसैन साहब और उनके वालिद साहब और हमारे सूफी मोहम्मद इकबाल साहब, इन तमामों की तरफ से यहाँ ईद मिलादुन नबी रखा गया है। सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, जरा साउंड ज्यादा रहना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है ना। तुम वॉल्यूम कम करोगे मैं तकरीर नहीं करूंगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मेरी तकरीर चलते रहेगी, लेकिन ज्यादा नहीं। सुबह के 3 बजे तक चलेगी। कितने बजे तक करेंगे? 3 बजे तक। हाँ सुभान अल्लाह। नहीं, बस 15-20 मिनट के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह उसके रसूल के लिए टाइम दीजिए। ये टाइम ना जाने गाने में जो हम वक्त गुजार देते हैं, टीवी देखने में गुजार देते हैं, पिक्चर देखने में गुजार देते हैं, इधर उधर की बातें करने में गुजार देते हैं। यहाँ एक लम्हा बैठोगे, अल्लाह अकबर, फरिश्ते तुम्हारे लिए नीतियाँ लिखते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम जो है यहाँ सुनकर जब घर से निकलोगे, अल्लाह की कसम सारे गुनाह तुम्हारे माफ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये ऐसी रहमत वाली और बरकत वाली महफिल है। यहाँ तक हमारे उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, यहाँ फरिश्ते आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ फरिश्ते आए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिब्राइल, जहाँ अच्छी महफिल हो फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ जिब्राइल, तमाम फरिश्तों को लेकर जाओ, उस महफिल में बैठो, जो बंदा जो मांग रहा है उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। जो बंदा जो मांगता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, और उनकी दुआओं पर तुम आमीन 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 कहना। सुभान अल्लाह। तो जिब्राइल भी आए हैं, फरिश्ते भी आए हैं, लेकिन हमारे आंखों को दिखते नहीं। अल्लाह का वली भी आया है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम भी तशरीफ लाए हैं, गरीब नवाज भी तशरीफ लाए हैं, औलिया अल्लाह भी दुनिया में यहाँ तशरीफ लाए हैं। अब लोग कहेंगे, महबूब साहब कहेंगे, भाई आए हैं तो दिखते नहीं ना। अच्छा, उसको ये आए हैं, आते हैं, आएंगे, आते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब कोई हम तो बोल रहे हैं कि आएंगे, अब कोई सिर फिरा कहा हमें देखना ना, हमें देखे तो मानते हैं। तो मैं कहता हूँ, करंट है या नहीं? बोलो भाई, बोलो भाई। है तो हाथ डाल के दिखाओ करंट में। जैसे करंट में आप हाथ डालेंगे आप मर जाएंगे। करंट तो है, करंट दिखाई नहीं देता। हवा है क्या नहीं? बोलो। फिर हवा बताओ। हवा दिखती नहीं, हवा चल रही है। तो मालूम यह हुआ वली आया है लेकिन दिखता नहीं, देखने के लिए वो आंख चाहिए। सुभान अल्लाह। देखने के लिए वो आंख चाहिए। तुम भी ऐसी आंख पैदा करो, अल्लाह वालों की आंख पैदा करो। जब तुम रास्ते में जाते हो तुम्हारी आंख बदल जाती है। जब रास्ते में जाते हैं किसी लड़की को देखते हैं तो तुम्हारी आंख बदल जाती है। सुबह शाम हीरोइन को घूरते हैं, कौन से पिक्चर में कौन सा हीरो काम किया है, कौन सी हीरोइन काम की है, हम अपने आंखों से देखते हैं। इन आंखों को लेकर तुम कहोगे मैं गौसे आजम को देखूंगा, मैं गरीब नवाज को देखूंगा, मैं फलां को देखूंगा। नहीं, अच्छी आंख अच्छी चीज को देखती है। सुभान अल्लाह। वो आंख पैदा करो,
اللہ والوں کی آنکھ اللہ والوں کو دیکھتی ہے. اللہ کے ولی ضرور زندہ ہیں لیکن ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وہ قبروں میں زندہ ہیں, وہ کھاتے ہیں, وہ پیتے ہیں, قبروں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے. لیکن آنکھوں کو ان کو دکھائی دیتا ہے جو اللہ والے ہو. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تقریر شروع ہونے جا رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے محبوب حسین صاحب اور ہمارے صوفی محمد اقبال ان کے والد صاحب انہوں نے جو ہے میلاد کی محفل سجائی ہے. یہ بڑی رحمت و برکت والی جو ہے میلاد ہوتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس رحمت و برکت والی رات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اب انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیے زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس انشاءاللہ ایک 10-15 منٹ کے لیے سامنے آپ کے حاضر ہوں. پوری توجہ کے ساتھ سنیے. تب ادھر آتے کہ کوئی اسکوٹر آتی ہے وہاں نہ مت جائیے. وہ اسکوٹر والا اسکوٹر میں آتا ہے, کھڑتا ہے, جاتا ہے, بیٹھتا ہے. آپ مجھے دیکھیں, میں آپ کو دیکھوں. آپ اسکوٹر والے کو دیکھیں تو میں بھی دیکھ کے کھڑ جاؤں گا, تقریر بند کر دوں گا. کتنی اسکوٹر آ رہی ہے, کون کون آ رہا ہے, کون کون جا رہا ہے. آنے سامنے بیٹھ جاؤ بھائی, سامنے آ جاؤ. سبحان اللہ الحمدللہ. صوفہ کرام جو ہے ستیش لائے ہیں, سامنے آ جائیے. اب ایک دم پورے میری طرف توجہ دے کے تقریر سننا چاہیے. مولانا تقریر لائی, ہمارے علماء کرام کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. آج ایک ایم پی ایک منسٹر کی ہم عزت کرتے ہیں تو عالم تو ان سے بڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیونکہ وہ اللہ کا کام کرنے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے, ان کو بھی سلامت رکھے. سمجھے, بیٹھیے, آ جائیے, بیٹھ جائیے, سامنے آ جائے, بیٹھ جائے. سنگھ کو بلاؤ بابا سامنے. اچھا تم پکڑو ویڈیو. اب بس ہو گئی معاملہ ختم. اب مجھے آپ دیکھیں گے, میں آپ کو دیکھوں گا. مجھے آپ دیکھیں گے, بولو بھائی, میں آپ کو دیکھوں گا. آپ کیا کریں, کسے دیکھیں گے؟ ہاں ہاں سبحان اللہ. محبوب صاحب کی دیکھو آواز آئی, آپ لوگوں کی نہیں آئی. آپ کسے دیکھیں گے, دیواروں کو دیکھیں گے یا مجھے دیکھیں گے؟ بولیے. ہاں, کوئی بھی دیوار نہیں بولا. ٹھیک ہے. اب سنیے, ایک جوکس بولتا ہوں, اس کے بعد تقریر شروع ہوگی. کیونکہ تھوڑا آپ لوگ تھوڑا سا ہنس لیجیے. ایک مولانا کی عادت تھی, جب وہ تقریر کرتے نا, ایسا ٹیبل بچھا ہوتا, وہ سر ٹیبل پر رکھ دیتے. تقریر جب شروع کرتے ان کا سر کہاں, ٹیبل پر رکھ دیتے, سر جھکا دیتے. پوری تقریر تک سر نہیں اٹھاتے تھے. اب جو ہے سر رکھ دیے, ایک ایک کر کے سب جانے لگے. اس میں جب یہ گھنٹہ گزرا, توجہ اقبال, یہ گھنٹہ گزرا تو ایک بچہ اس میں سے رونے لگا. تو یہ سر جھکائے ہوئے تھے نا, سوچنے لگا ماشاءاللہ میری تقریر کامیاب ہو گئی. وہ کوئی بھی نہیں رو رہا ہے, چھوٹا بچہ رو رہا ہے. چھوٹا بچہ میری تقریر سے رو رہا ہے, میری تقریر کامیاب ہو گئی. اب ایک گھنٹے کے بعد سر اٹھائے تو کوئی نہیں ہے بچے کے سوا. بچے کی سوا کوئی نہیں ہے. انہوں نے سوچا دیکھو بھائی, کوئی سنے یا نہ سنے, یہ چھوٹا سا بچہ سن کر میری تقریر سے رو رہا ہے. ادھر آ بیٹا, تجھے میں شاباشی دیتا ہوں. تو بچہ کہنے لگا, حضرت میں تمہاری تقریر سے جو ہے رو نہیں رہا ہوں. جو ٹیبل پر بیٹھے, جو کرسی پر بیٹھے, وہ کرسی ہمارے گھر کی ہے. وہ کرسی ہمارے گھر کی ہے, آپ اٹھیں گے تو میں لے جاؤں گا. ادھر سے ماں جو ہے ڈانٹ رہی ہے, کرسی لے کر گئے, ابھی تک لایا نہیں. میں ایسی تقریر نہیں کرتا, سمجھے نہیں. ہاں, اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ. ہمارے بختیار حسین صوفی کے گھر جو ہے تقریر تھی میری, یہ آج بھی آنکھ نہیں موچا. کیا بھائی صحیح بات ہے مولانا؟ ایک آنکھ اس طرح سے بند نہیں کیا میری تقریر میں, اللہ کا کرم ہے. اور میں کوئی ایسا آنکھ بند کرتا تو اٹھا دیتا ہوں, سمجھے نہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دیکھیے ایک بات بولتا ہوں، اس میں شرمانا نہیں ہے. آج گانا گانے میں شرماتا نہیں، انسان ننگا ناچتا ہے، فخر کرتا ہے میں ایسا گانا گاتا ہوں. ارے وہ گانا تمہیں جہنم کو لے جائے گا، یہ گانا تمہیں جہنم کو لے جائے. لیکن آج تم درود پڑھو گے تمہاری قبر اندھیری قبر میں اجالا ہو جائے گا. سبحان اللہ. کس کس کی قبر میں اجالا ہونا ہے ہاتھ اٹھا دیجیے. اور محبوب صاحب جو ہے ادھر تھے، ان کی توجہ ادھر آ جاؤ بھائی. ان کے بھائی آئے نا، اس لیے ان کی طرف گیا کہ میرا بھائی آیا. اب اس طرف دیکھیے، آ جائیے سامنے آئیے. ہاں سامنے آ جاؤ میرے بھائی. ہاں اور جگہ ہے، اگر جگہ نہیں ملتے آدمی کے آدمی پر بیٹھو، ایک آدمی کے اوپر ایک آدمی بیٹھو، کوئی اعتراض نہیں. سمجھے نہیں؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے سونڈ سے کام نہیں چلے گا بھائی. ابھی تو بریانی کھانا ہے آپ سب کو، ہے نا الحمدللہ. ہاں سب بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ. سب کو ماشاءاللہ الحمدللہ گرم بریانی کھانا ہے. آپ تو گرم بولنا. صلی اللہ علیہ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا. سمجھے نہیں؟ 15 منٹ لوں گا، لیکن 15 منٹ ایک انٹرسٹ کے ساتھ سننا چاہیے. سمجھے نہیں؟ ہاں پوری توجہ میری طرف ہونا. میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے دیکھیں. میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے دیکھیں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. سبحان اللہ. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. آج چھوڑو گے پھر میں انشاءاللہ ہو سکتا آئندہ سال آؤں. سمجھے نہیں؟ ہاں یہ ہماری مہربانی ہے. ہمارے بختیار جو ہے سال میں ایک مرتبہ بلاتے ہیں. بیرکیف توجہ آپ کی. ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سارے لوگ اس میں سے آئے تھے ہماری تقریب میں. میں جس آیت کریمہ کیا پیش کیا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے، اگر وہ ہم میں تشریف نہ لاتے تو ہم کبھی فیضیاب نہ ہوتے. قرآن پاک میں فرماتا اللہ تعالیٰ اگر رسول نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی. اگر رسول نہ ہوتے یہ زمین نہ ہوتی. اللہ فرماتا، ہم نہیں فرما رہے. اگر وہ رسول نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا.
اگر وہ رسول نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، اگر وہ رسول نہ ہوتے تو چاند نہ ہوتا، اگر وہ رسول نہ ہوتے تو سورج نہ ہوتا، اگر وہ رسول نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، اگر وہ رسول نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، اگر وہ رسول نہ ہوتے تو شجر و حجر نہ ہوتے، اگر وہ رسول نہ ہوتے تو نباتات ہوتے، نہ جمادات ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، اگر وہ رسول نہ ہوتے نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے۔ اگر رسول نہ ہوتے تو اللہ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جاتے، پہاڑ پر جاتے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے بات کرتے تھے۔ ان کے دل میں ایک بات آئی، یا اللہ میں تجھ سے بات کرتا ہوں، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہ ہوا۔ ارے ہوتا ہے نا بھئی، کسی کو منسٹری مل جائے زمین پہ روکتا نہیں، ہاں اگر وزندار ہے تو اپنے مقام پر رہے گا۔ اگر چھوٹے سے آدمی کو ایک دم اچانک منسٹری مل گئی، عہدہ مل گیا، چیف منسٹر ہو گیا، ایم ایل اے ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو بعض لوگوں کو زمین دستی نہیں ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ ایسے نہیں تھے، لیکن دل میں تھوڑا سا، دل میں مولانا صاحب جی ہاں کوئی غلطی تو بتائیے۔ نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا، یا اللہ میں پہاڑ پر آتا ہوں، میں تجھ سے بات کرتا ہوں، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہیں ہوا، مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہ ہوا۔ دل میں آپ سوچ رہے تھے تو اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین وتوکل علی توحید وحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ جو دیا گیا ہے اس پر شکر کرو اور زندگی کی آخری لمحہ تک میری توحید کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرمایا ہے؟ ایسا نہیں، رسول کی محبت پر رہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ کیا تیری توحید کے ساتھ، میں تو کلمہ تو پڑھ لیا، کیا تیری توحید کے ساتھ رسول اللہ کی محبت ضروری ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، کیا حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ سے، اے اللہ کیا تیری توحید کے ساتھ یہ کلمہ کافی نہیں تھا؟ کیا تیری توحید کے ساتھ رسول اللہ کی محبت ضروری ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی سے پوچھتے ہیں، کیا تیری توحید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ سنو، اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی، سبحان اللہ، اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں نہ جنت پیدا کرتا۔ اے موسیٰ اگر میرا محمد نہ ہوتا، اگر میرا رسول نہ ہوتا تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ نماز ہوتی، نہ یہ قرآن ہوتا، نہ یہ شجر ہوتا، نہ یہ نباتات ہوتے، نہ یہ جمادات ہوتے، نہ یہ انسان ہوتے، نہ یہ جنات ہوتے، نہ یہ پہاڑ ہوتے، نہ یہ دریا ہوتے۔ اے موسیٰ، اے موسیٰ اگر میرا محمد نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ اگر میرا محمد نہ ہوتا اے موسیٰ تو بھی نہ ہوتا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے آگے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کلام اللہ کا، راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے، سن، اللہ اور جلال میں آ جاتا ہے، اور جلال میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ اگر میرا محمد نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا، کائنات بھی نہ ہوتی، لولا کا لما اظہر تو ربوبیتا، میں کون ہوں لوگوں کو بتاتا نہیں تھا، میری ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا، میں کون ہوں لوگوں کو معلوم نہ ہوتا، تو معلوم یہ ہوا جو خدا بھی ہمیں ملا ہے رسول کے صدقے میں ملا۔ یہ جو کچھ ہم بیٹھے ہیں یہ مسجد رسول کا صدقہ ہے، یہ قرآن رسول کا صدقہ ہے۔ اب آپ کہیں گے جو ہے قرآن بہت بڑی چیز ہے، اے مولانا آپ کیا کہہ دیے، قرآن بہت بڑی چیز ہے، قرآن بھی رسول کے صدقے میں ملا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن بہت بڑا، قرآن بہت بڑا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ قرآن اتارا، روزے دیا، تقویٰ دیا،
لیکن آپ کہہ رہے ہیں قرآن بھی رسول کے صدقے میں ملا. سبحان اللہ. قرآن بھی رسول کے صدقے میں ملا ہے، اس لیے کہ جو ہے اگر رسول نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا. سبحان اللہ. کیونکہ اگر رمضان میں قرآن آیا اس میں صاحب قرآن تشریف لایا. اگر صاحب قرآن تشریف نہ لاتا تو معلوم یہ ہوا یہ جو کچھ ملا ہے رسول کے صدقے میں ملا ہے. اب جو کچھ ہم جی رہے ہیں یہ ہوا بھی رسول کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ پانی بھی رسول کا صدقہ ہے. انسان جو ملا ہے وہ بھی رسول کا صدقہ ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ جو کچھ ملا ہے رسول کے صدقے میں ملا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے آج ہم رسول کی میلاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبذلک فلیفرحوا، اللہ کی ہر اچھی رحمت پر خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میری رحمت پر. اب جگہ دیکھیے آج کل کا ایسا معاملہ ہے، آج کل چلتے 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 اس طرح سے لوگ اس طرح کے نکل گئے. میرے قیامت کے قریب میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے فرماتے ہیں اس طرح سے لوگ نکلنے لگے کہ کہتے ہیں ارے بھائی اتنی لائٹنگ کی کیا ضرورت ہے، اتنے خمخمے جلانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پنڈال ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں کی کیا. ارے بھائی کیا درود پاک پڑھو اللہم صلی محمد. بچے تو پہلے سلگا لینا چاہیے، اب سلگا لیجیے کہ آپ بتی ایک سلگائیں گے 100 جنے دیکھیں گے. درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بار بار درود پاک پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ 70,000 گناہوں کو معاف فرمائے. ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ 70,000 درجوں کو بلند فرمائے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھو گے اللہ فرماتا ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہ معاف فرماتا. اس لیے جو ہے آپ ہر ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کیجیے اور چلتے پھرتے اٹھتے چلتے درود پاک پڑھتے رہیے. پڑھیں گے الحمدللہ. کتنے لوگ پڑھیں گے ہاتھ اٹھائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے محبوب صاحب اور ہمارے جو ہے بڑے بڑے ہستیاں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. مولانا جیسے لوگ ہوتے ہیں. ارے سب کیا ان کے سامنے ہیں کیا؟ مولانا بھی نہیں کچھ سمجھے نا بھائی، ہم جو ہے ان کے سامنے ہیں کیا؟ ارے بھائی درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے میں آپ کو بتاؤں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، یہ گنہگار مر گیا، خطاکار تھا، بدکار تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، بے نمازی تھا. پہلے کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، کسی کی 200 سال، کسی کی 300 سال، کسی کی 400 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 600 سال، کسی کی 700 سال. 1300 سال بھی پائے ہیں. سبحان اللہ. سمجھے نہیں؟ اب جتنا شارٹ کٹ دور آ رہا ہے نا اتنی ہی کم عمر ہوتی چلی جا رہی ہے. اب شارٹ کٹ کا دور ہے، سمجھے نہیں؟ جتنا شارٹ کٹ دور آ رہا ہے عمر بھی اتنی ہے. ابھی ایک نوجوان تھا، کیا ہوا؟ ارے بھائی کل بات کیا آج انتقال ہو گیا. 25 سال 30 سال 50 بس فنش ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے پہلے دلوں میں محبت تھی. سبحان اللہ. لوگوں کے دل پاک ہوا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوا کرتی تھی. آج بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، آج بہن بھائی میں جھگڑا ہے، آج جو ہے ماں باپ کی قدر نہیں ہے. اللہ اکبر. آج دیکھا جاتا ہے بیٹا جو ہے تھوڑا سا بڑھ گیا، تھوڑا چلنے کے قابل ہو گیا، تھوڑا کمانے کے قابل ہوگا تو باپ کو دیکھتا نہیں ہے. ماں تڑپ رہی ہے، باپ بل بلا رہا ہے. آج حالت اس طرح کے ہیں، بھائی بہن سے نہیں ہوتا، بہن بھائی سے نہیں ہوتا، باپ بیٹے سے نہیں ہوتا، بیٹا باپ سے نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جبکہ ماں باپ کا اتنا مقام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. الجنت تحت اقدام امہاتکم. تمہاری جنت جو ہے ماں کے قدموں تلے ہے. سبحان اللہ. اگر تم جنت لینا چاہتے ہو ماں کے قدموں میں گر جاؤ. اور باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے،
ماں جو ہے جنت ہے. اگر کسی کو جنت لینا ہو جب تک تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہیں اللہ کی قسم نہ تمہاری نماز قبول ہوگی, نہ تمہارا روزہ قبول ہوگا, نہ تمہارا حج قبول ہوگا, نہ تمہاری زکات قبول ہوگی, نہ تمہارا قرآن کا پڑھنا قبول ہوگا. اللہ کی قسم جب تک جو ہے ادھر سائڈ میں رکھ دو, درود پر پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا. منہ کو مار رہا ہے سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. جب تک جو ہے ماں باپ راضی نہیں ہیں یاد رکھو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. دیکھیے ایک صحابی رسول اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ دونوں عالم کے تاجدار نبیوں کے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ, نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول کونین کے بادشاہ انبیاء سابقین وہ اولین کے امام خیر الانعام فخر کائنات رحمت عالم نور مجسم سراپا نور بی بی آمینہ کا لال عبداللہ کا سہارا دائی حلیمہ کا پیارا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہو چکی, میں اس کی خدمت کیا, میری ماں بوڑھی ہو چکی یہاں تک کہ اس کے ہاتھ نہیں آتے تھے, میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے میرے ہاتھوں سے دانت مانجا کرتا تھا. یا رسول اللہ میری ماں کا منہ دھلایا کرتا تھا, میرے ماں کے ہاتھ چہرہ دھلایا کرتا تھا, میرے ماں کے ہاتھ دھلایا کرتا تھا, میں اپنے ہاتھوں سے پکایا کرتا تھا, میں اپنے ہاتھوں سے پاک کر میری ماں کو کھلایا کرتا تھا. اللہ میری ماں کے دانت جو ہے ختم ہو چکے تھے, میں اسے پیسا کرتا تھا, نرم کرتا تھا سبحان اللہ نرم کرتا تھا یہاں تک کہ میری ماں کو جو ہے میں کھلاتا تھا. یا رسول اللہ میری ماں کی اتنی خدمت کیا, میں نے ماں کا ہر طرح سے سہایا, میں نے ماں کی اتنی خدمت کیا. یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیا تو میں حج کرنے کا ارادہ فرمایا سبحان اللہ, میں حج کرنے کا ارادہ فرمایا. یا رسول اللہ میری ماں کو میں اپنے کھاندے پر اٹھایا یہاں تک کہ خانے کعبہ کا طواف کرایا سبحان اللہ. یا رسول اللہ صفا اور مرہ جو ہے بہت دور ہوا کرتا ہے, بہت دور ہوتا ہے, کہیں دوڑ کے جانا پڑتا ہے, کہیں آہستہ جانا پڑتا ہے. یا رسول اللہ میں میری ماں کو لے کر دوڑ کر جاتا تھا, پھر آہستہ آتا تھا, راستے میں پھر وہاں جاتا اور پھر یہاں 7 مرتبہ میں نے جو ہے صفا اور مرہ کی دوڑ کرائی میرے کھاندے پر بٹھا کر. یا رسول اللہ میں مینا میں گیا, عرفات میں گیا, ہر مقام پر گیا, ہر ارکان ادا کیا. حج کرنا معمولی چیز نہیں بھائی, اللہ اگر دولت دیا ہے تو جوانی میں حج کر لی, سمجھے نہیں, جب بڑھاپا آ گیا تو وہاں بہت محنت ہوتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو ہے اپنے ماں کا خانے کعبہ کا طواف کیا, مینا کو گیا, مزدلفہ کو گیا, جتنے ارکان تھے میں نے جو ہے اپنی ماں کو کھاندے پر اٹھا کر لے آیا. اب میری ماں کو کھاندے پر اٹھا کر میں نے تمام ارکان ادا کیے. بس میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا سبحان اللہ, کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں تیری ماں کا تو کیا حق ادا کرے گا, اللہ تو تیری ماں کا کیا حق ادا کرے گا؟ تیری ماں کے شکم میں, تو تیری ماں کی شکم میں تھا, پیٹ میں تھا, 9 ماہ کا تھا. تیری ماں ایک ڈھیلے انگلتی ہے, ایک پتھر انگلتی ہے, اس کو تکلیف سے محسوس ہوئی, آہ 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 کہنے لگی, تو اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں تم اف لکم, اف بھی نہیں کہہ سکتے. اگر تم اف کہو گے تمہارا ایمان چھین تمہاری اعمال چھین لیے جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اگر تم ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھو گے تو تمہیں یہ حج کا ثواب ملے گا. کتنا ملے گا؟ یہ حج کا ثواب تمہیں ملے گا.
کس کو ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے تو ایک حج کا ثواب ملے گا. کس کس کو ثواب چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیے. الحمدللہ. انشاءاللہ. وعلیکم السلام. توجہ, بیٹھ جائیے. ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھے ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. یا رسول اللہ, اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے تو حضور نے فرمایا 2 مرتبہ حج عمرے کا ثواب ملے گا. اگر 3 مرتبہ, یہاں تک کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر تو دن میں جو ہے 1000 مرتبہ تیری ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے گا تجھے 1000 حج کا ثواب ملے گا. تو ماں باپ کا احترام کیجئے. اگر کوئی ماں باپ سے کوئی گستاخی کیا ہے, اگر کوئی بے ادبی کیا ہے, ارے جو ہے آنکھ کب اٹھا رہا ہے جبکہ تو پیشاب میں لڑ رہا تھا, کیا اس وقت طاقت تھی تو ماں باپ کو نگاہ اٹھائے؟ بولو بھائی. پیشاب میں گیلے میں لڑ رہا تھا, تیرا جو ہے پیشاب تیری ماں نے پاک کی, تیرے باپ نے پاک کیا. تجھے انگوٹھا تیرے باپ نے پکڑا, تجھے چلایا تیرے باپ نے. جب تو کھڑنے کے قابل ہو گیا تو ماں باپ کو نگاہ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے, تیری آنکھ چھین لی جائے گی, تیرا ایمان چھین لیا جائے گا, تجھے خبر بھی نہ ہو. تو اس لیے حضرات, آج کی اس میلاد کی محفل میں ہم ہر چیز لے کر اٹھنا ہے. نمازی بھی بننا ہے, ماں باپ کی بھی خدمت کرنا ہے, برائیوں سے بھی بچنا ہے, گناہوں سے بھی بچنا ہے. آپ باوضو رہیے, 5 وقتہ نماز پڑھیے, ہر ہمیشہ وضو کے ساتھ جو رہے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وضو کے ساتھ اگر کوئی مر جائے اللہ سیدھا جنت عطا فرماتا ہے, اسے ڈائریکٹ جنت, سوال حساب کتاب کچھ نہیں اگر کوئی وضو کے ساتھ رہے گا. لیکن وضو کرنے کے بعد جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے, آفس کو نکلیں گے, دکان کو نکلیں گے, آپ کاروبار بزنس کو نکلیں گے تو کیا پڑھنا؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. جب درود پاک پڑھتے ہوئے نکلو گے اللہ فرماتا ہے فرشتوں محبوب حسین گھر سے نکلا ہوا ہے, باوضو نکلا ہوا ہے, وضو کے ساتھ نکلا ہوا ہے اور درود پاک پڑھتے جا رہا ہے. اے فرشتوں جاؤ محبوب حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور اس کی حفاظت کرو. سبحان اللہ. درود پاک پڑھتے ہوئے جا رہا ہے, اس کے بجائے کوئی گانا گاتے ہوئے جائے گا, کوئی ڈسکو گانا گاتے ہوئے جائے گا, کوئی جو ہے بے تحاشا جو ہے دیکھتے ہوئے جائے گا. اگر مر جائیں تو اسے جہنم ہے. تو لہٰذا یہ دنیا فانی ہے. کوئی پہلے اس زمانے کی عمریں تھی جو کسی کی 200 سال, کسی کی 400 سال, کسی کی 500 سال, بات یہی چل رہی تھی. بات یہیں پر اسٹاپ ہو گئی تھی, پوری نہیں ہوئی. ہاں دیکھیں پھر ممی آ گئے, جہاں سے چھوڑا تھا وہیں آئے. آپ لوگ بھول گئے تھے درود پاک پڑھی اللہ. 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد پوچھیں گے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں آتا ہوں. ہاں تو بس یہاں اب اینڈنگ ہو رہا ہے معاملہ. بس اب 5 منٹ کے لیے آپ پوری بیداری کے ساتھ سماعت فرمائیے. بس 5 منٹ آپ حاضر رہیے. بات یہ چل رہی تھی پہلے کے زمانے میں لوگوں کی عمریں طویل ہوا کرتی تھی. یہیں پر بات اینڈ ہوئی تھی. ہاں ماشاءاللہ میری تقریر سب اچھا انٹرسٹ سے سنتے ہیں, سمجھے نہیں, تو ایک آدمی اونگتا نہیں, میری نگاہ سب پر ہے. اب مثال کے طور پر سمجھیے, ایک چرواہا بکریوں کو چراتا ہے 100 بکریاں. چرانے والا کتنا ہوتا ہے؟ بکریاں کتنے ہوتے ہیں؟ 100. اگر ایک بکری یہ سوچے میرا مالک کہیں ہم 100 ہیں ادھر جائیں گے تو فوراً لکڑی دیتے ہوئے آئے گا, چل ادھر آ. تو اسی طرح سے میری تقریر میں بھی ہے نا,